जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बिल आखिर हुकूमत मान गई। हुकूमत ने तस्दीक कर दी कि इमरान खान को इलाज के लिए पिम्स हस्पताल लाया गया और वापस अडयाला जेल पहुंचाया गया। मतलब इमरान खान को इलाज के लिए अडयाला जेल से पिम्स हस्पताल लाया गया। पिम्स मीन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस्लामाबाद का सरकारी अस्पताल। क्या कहा अता तारड़ साहब ने, पहले ये सुन लीजिए। जो आंखों के तबी माहिरीन हैं उन्होंने उनका मुआयना किया अडयाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तबी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना जरूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पर उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तबी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडयाला जेल ले जाया गया जरूरी हिदायत के साथ। दौराने तबी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स, हर चीज बड़ी स्टेबल थी, ही इज एब्सोल्युटली हेल्दी। और तमाम जो कैदी होते हैं उनको जब कोई ऐसा मसला हो तो ये डॉक्टर्स तक रसाई और ये अवेलेबल होता है, तो ये बिल्कुल रूल्स के मुताबिक है और वो बिल्कुल सेहतमंद है। और जो सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं कि उनकी सेहत जो है वो बहुत सीवियर है, नहीं, आई थिंक बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ही इज एब्सोल्युटली फाइन, ही इज हेल्दी। और जिस तरह मैंने कहा कि तबी माहिरीन की राय थी कि उनको एक मामूली तबी कार्रवाई के लिए पिंड जाना जरूरी है और वो 20 मिनट में तबी कार्रवाई पूरी करके उनकी रजामंदी के बाद उनको फिर वापस जो है वो अडयाला जेल ले जाया गया। ये हफ्ते की रात की बात है और वो बिल्कुल ठीक है। और जब ये तबी कार्रवाई हो रही थी उस दौरान भी वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन। अता तारड़ साहब फरमा रहे हैं और बड़े आराम और सुकून से फरमा रहे हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल लाया गया। 20 मिनट के बाद उनको पिम्स अस्पताल से अडयाला जेल पहुंचा दिया गया, यानी 20 मिनट के इलाज के बाद। और ये एक मामूल की तिब्बी कार्रवाई थी और इमरान खान मुकम्मल सेहतमंद हैं। और ये हर कैदी को सहूलत हासिल होती है या हर कैदी के साथ ऐसे ही सलूक किया जाता है कि अगर उसे जेल में इलाज उसका ना हो पाए या किसी प्रोसीजर के लिए या किसी तिब्बी मुआयने या तिब्बी मरहले के लिए उसे जेल से बाहर ले जाना पड़े तो उसे ले जाया जाता है। अता तारड़ साहब सब कुछ ही गलत कह रहे थे। पहली बात तो ये है कि ये मामूल की तिब्बी कार्रवाई नहीं थी। दूसरी बात यह है कि 20 मिनट का इलाज नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि ये सहूलत हर कैदी को मुयस्सर नहीं होती। और चौथी बात यह है कि जब मसला आंख का हो तो बाकी जिस्म के वाइटल्स या बाकी जिस्म की सेहत के हवाले से बताना भी एक तरह से पतली गली से निकलने के मुतरादिफ होता है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि क्या जेल के हर कैदी को ये सहूलत मुयस्सर होती है पाकिस्तान में कि जब डॉक्टर कहे तो उसे जेल से अस्पताल ले जाया जाए? ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में हज़ारों बल्कि लाख से ज़्यादा कैदी हैं जेलों में, और जो आम कैदी होता है वो जेल में रुल जाता है, उसके लिए नज़ले ज़ुकाम, खांसी और सर दर्द की दवाई तक नहीं होती। मुझे याद पड़ता है और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त आई एक कैदी की कि मेरा कैंसर का जो मर्ज़ है, वो कैंसर का मरीज़ था, मेरा कैंसर का मर्ज़ स्टेज 3 या 4 पर है, जेल में इलाज अब मुमकिन नहीं रहा, मुझे किसी प्राइवेट अस्पताल में जेल से बाहर इलाज करवाना है और मेरी इतनी सी दरख्वास्त है कि चूँकि मेरा मर्ज़ दिन ब दिन संगीन से संगीन तर होता जा रहा है, लिहाजा मुझे जेल से बाहर अस्पताल एमरजेंसी में हंगामी बुनियादों पर जाने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में यह दरख्वास्त आई और 2.25 सालों के बाद जब इस दरख्वास्त की बारी आई, जब यह दरख्वास्त सुनी गई, तब तक अडयाला जेल का वो कैदी कैंसर के मर्ज़ में मर चुका था। जेल में आम कैदी का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अभी कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि जेल में कितने लोगों को हेपेटाइटिस सी है, कितने लोगों को मोलक बीमारियां हैं, और हत्ता कि ये भी बताया गया कि जेल के जो हुकाम हैं, जेल हुकाम मतलब जो जेल के एहलकार हैं, वो कितने बीमार हैं। किसी को प्राइवेट अस्पताल में नहीं ले जाया गया। ये होता है
چہرہ دیکھ کر، یہ ہوتا ہے سفارش دیکھ کر، یہ ہوتا ہے پیسہ دیکھ کر، یہ ہوتا ہے عہدہ دیکھ کر، یہ ہوتا ہے دباؤ اور پریشر میں۔ ہر قیدی نواز شریف صاحب کی طرح خوش نصیب نہیں ہوتا کہ 8 ہفتوں کے لیے وہ مجرم ہو، جیل میں ہو، اور 8 ہفتوں کے لیے اسے گھر بھجوا دیا جائے۔ اور گھر کون بھجوائے؟ ہماری عدلیہ، ہماری سپریم کورٹ۔ اور پھر اسے اپنے بھائی کی گارنٹی پر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ایئر ایمبولینس میں لندن بھجوا دیا جائے۔ کون سا قیدی ایسا ہے کہ جسے اس طرح کی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں یا ہوں گی؟ پہلی بات۔ دوسری بات کہ عمران خان کی معمول کی طبی کارروائی نہیں تھی۔ میں بتاؤں گا کہ کیوں معمول کی طبی کارروائی نہیں تھی آگے چل کر۔ اگر معمول کی طبی کارروائی ہوتی تو یہ جیل کے اندر بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ عمران خان کے ایک کے بعد ایک چیک اپ ہو رہے ہیں اڈیالہ جیل میں، اور پمز کے ڈاکٹر کر رہے ہیں۔ عمران خان کو کان میں انفیکشن کا مرض بھی رہا، کان میں سیٹیاں بجنے کا وہ جو مرض ہوتا ہے، دانتوں کا انفیکشن بھی رہا، دانت درد بھی رہا، اور آنکھ کا بھی رہا۔ تو وقتاً فوقتاً ان کے چیک اپ ہوتے رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو آنکھ کا ہے، اس حوالے سے بھی پمز اسپتال لانے سے پہلے عمران خان کے 3 چیک اپ ہو چکے، اور اس کے بعد انہیں پمز اسپتال لایا گیا۔ تو یہ معمول کی کارروائی نہیں تھی، معمول کی طبی کارروائی نہیں تھی۔ اور عطا تارڑ صاحب، جب مرض آنکھ کا ہو تو اس کا باقی جسم کی صحت مندی سے کیا فرق پڑتا ہے، یا اس سے کیوں جوڑ رہے ہیں آپ؟ یا تو یہ ہو نا کہ خدا نخواستہ کوئی ہیپاٹائٹس ہو، بخار ہو، یا کوئی اور بیماری ہو تو بتایا جائے کہ نہیں ڈائریا تھا مگر جسم کے وائٹل سارے پورے تھے، نہیں ان کو خدا نخواستہ کسی کو ہیپاٹائٹس ہے لیکن وہ مکمل خون اور مکمل بی پی اور شوگر کنٹرول میں۔ یہ آنکھ کا مرض ہے، اور یہ وارننگ سائن ہے۔ یہ جو بیماری عمران خان کو لگی ہے، یہ وارننگ سائن ہے اس بات کا کہ خدا نخواستہ آگے چل کے ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، آج میں نے 3 ڈاکٹروں سے بات کی، اور بڑے مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں آنکھوں کے، ان سے پوچھا کہ یہ جو عمران خان کو بیماری ہے، یا جس حوالے سے عمران خان کا چیک اپ ہوا ہے، یہ بیماری ہے کیا؟ تو نواز شریف صاحب پر آنے سے پہلے، آصف علی زرداری صاحب کی بیماریوں پر آنے سے پہلے، اور عمران خان دور میں ان مسلم لیگیوں اور پیپلز پارٹی والوں کو کیا کیا طبی سہولتیں ملیں، اس پر آنے سے پہلے یہ سن لیجئے کہ عمران خان کو بیماری کیا ہے۔ حکومت مان گئی ہے کہ عمران خان کو پمز اسپتال لایا گیا، اور وہاں ان کا معائنہ ہوا، وہاں ان کا جو طبی جو ان کے علاج تھا وہ ہوا، اور پھر انہیں اڈیالہ جیل لے جایا گیا۔ اچھا، اور دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ نہ عمران خان کے ذاتی معالج کو یہ خبر ہوئی کہ عمران خان کو پمز اسپتال لایا گیا اور واپس پہنچایا گیا، نہ عمران خان کے کسی فیملی ممبر کو بتانے کی زحمت کی گئی۔ کیا بیماری ہے، کیا صورتحال ہے، کیا علاج ہوا ہے، اور اب کیا صورتحال ہے، کس مرحلے پر ہیں عمران خان کی صحت، اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ پتہ نہیں کسی کو بھی، کیونکہ سرکاری طور پر بیماری کے حوالے سے کچھ بھی شیئر نہیں ہوا۔ یہ بھی سوشل میڈیا پر آیا، اور میں تو ابھی تک حیران ہوں۔ میں تو پہلے میرا خیال تھا کہ یہ جھوٹ ہے، فیک نیوز ہے، صرف حکومت اس لیے پھیلا رہی ہے کہ عمران خان کو بڑی صحت کی سہولتیں میسر ہیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان جیسا ہائی پروفائل قیدی، اس کو اگر اڈیالہ جیل سے پمز اسپتال لایا گیا اور عمران خان کے ذاتی معالج کو نہ پتہ ہو، عمران خان کی کسی فیملی ممبر کو بھی نہ پتہ ہو، عمران خان کی بہنوں تک کو نہ پتہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ ہوا، سوشل میڈیا پر پریشر پڑا، اور ہمارے دوست اسد اللہ اور پھر ڈان اخبار اور پھر لوگوں نے دھڑا دھڑ جب سٹوریاں اس حوالے سے چھاپی، شائع کی، بولے، تو پھر عطا تارڑ صاحب منظر عام پر آئے اور بتایا کہ یہ بات سچ ہے۔ عمران خان کو آنکھ کی بیماری ہے، دائیں آنکھ کی بیماری، جو ابھی تک پتہ چلا ہے، جو ابھی تک سامنے آیا ہے، اور یہ کوئی حتمی نہیں ہے، یہ بھی ذہنوں میں رکھیے کہ یہ حتمی نہیں، ابھی تک یہی پتہ چلا ہے، یہی بتایا گیا ہے، یہی سامنے آیا ہے۔ عمران خان کو کیا بیماری ہے اور مکمل ان کی صحت کیسی ہے اور اس وقت کس مرحلے پر ہیں، کچھ پتہ نہیں، حکومت نے کچھ نہیں بتایا۔ اور جو بیماری عمران خان کی سامنے آئی ہے اس کو کہتے ہیں CROV، سینٹرل ریٹینل ایکلوژن وین۔
آسان لفظوں میں یہ بیماری آنکھ کی جو ہے، آنکھ کو خون پہنچانے والی نس یا شریان کا بلاک ہو جانا، یہ بیماری کا جو آسان لفظوں میں ترجمہ یہ ہے۔ آنکھ کو خون پہنچانے والی نس یا شریان جب بلاک ہو جائے تو اسے کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں سینٹرل ریٹینل ایکلوژن وین۔ اچھا، یہ بلاکنگ ہوتی کیوں ہے؟ بلڈ پریشر سے، آنکھ کے پریشر کی وجہ سے، کولیسٹرول زیادہ ہو تو خون گاڑھا ہو، کوئی بلاکنگ آ جائے، اس وجہ سے۔ اب یہ بھی ہمیں تو نہیں معلوم کہ یہ عمران خان کو یہ جو بیماری ہے یہ پارشل ہے یا مکمل ہے، یعنی آنکھ کی مین وین ہے یا کوئی ایک وین ہے، یا پارشل ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے یا مکمل دائیں آنکھ کا مسئلہ ہے۔ علاج کیا ہے جی؟ شروع میں خون کو پتلا کرنے والی دوائیاں دی جاتی ہیں، اس کے بعد آنکھ میں انجیکشن لگائے جاتے ہیں، منیمم 3 انجیکشن لگنے ہوتے ہیں، اور ہر 4 ہفتوں کے بعد ایک انجیکشن، مطلب ہر مہینے کے بعد ایک انجیکشن لگنا ہوتا ہے۔ اور ایک انجیکشن لگانے کے بعد 4 ہفتوں کے بعد، مطلب ایک مہینے کے بعد جب ایک انجیکشن لگتا ہے تو پھر اگلے جب انجیکشن کے سے پہلے سکین ہوتا ہے اور صورتحال معلوم کی جاتی ہے، پھر دوسرا انجیکشن، اسی طرح پھر تیسرا، منیمم، اور اپر لمٹ کوئی نہیں ہے، 6 بھی لگ سکتے ہیں، 8 بھی لگ سکتے ہیں، 10 بھی لگ سکتے ہیں۔ اور مگر 3 انجیکشن لگنے کے ساتھ ساتھ لیزر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر کا کوئی پائپ ہے وہ بلاک ہو جائے تو اس حوالے سے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں، اور اگر کہیں وہ لیک ہو جائے تو پھر اس حوالے سے لیزر کیا جاتا ہے آنکھ کا، یعنی اگر آنکھ کی نس جو ہے اس میں بلیڈنگ ہونی شروع ہو جائے، تھوڑا سا مرض اور آگے چلا جائے تو پھر اس کو لیزر کے ذریعے اس کو بند کیا جاتا ہے، اس کو آگے سے روکا جاتا ہے، اس لیکیج کو، تو لیزر بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ بھی پتہ نہیں کہ عمران خان کو صرف انجیکشن لگوانے کے لیے لایا گیا تھا یا ان کا لیزر بھی ہوا تھا۔ یہ بات تو سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹر جو ان کا علاج کر رہے تھے انہوں نے حکومت کو تحریری طور پر کہا کہ جو عمران خان کا علاج ہونا ہے وہ اب ہاسپٹل میں لے جا کر ہی ہوگا۔ پہلے کہا گیا کہ یہیں کر لیں، انہوں نے کہا کہ میں یہاں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ آنکھ کا معاملہ ہے، اور آنکھ کا جب معاملہ ہو تو اگر میں یہاں علاج کروں گا، کوئی دوائیاں دے دوں گا، کوئی انجیکشن لگا دوں گا اور کوئی خرابی ہوئی تو سارا نزلہ مجھ پہ گرے گا، اس لیے آپ کو وہاں لانا پڑے گا۔ تو وہیں لایا گیا، پمز اسپتال میں لایا گیا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ پارشل ہے، تھوڑا حصہ ہے آنکھ کا، مکمل آنکھ کا حصہ ہے، صرف انجیکشن لگایا گیا یا لیزر بھی کیا گیا، کچھ پتہ نہیں۔ مگر اہم بات اس میں جو یہ ہے کہ جب مرض کا معلوم پڑ جائے ڈاکٹر کو کہ اس کو یہ جو سینٹرل ریٹینل ایکلوژن وین، اس بیماری کا پتہ چل جائے، جب اس بیماری کا پتہ چل جائے تو 24 سے 48 گھنٹوں میں اس کا علاج ضروری ہے۔ اگر 24 سے 48 گھنٹے گزر جائیں تو پھر کچھ بھی علاج ہو جائے وہ بے فائدہ، یعنی بے معنی ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، یا وہ فضول پھر علاج ہوگا۔ تو 24 سے 48 گھنٹے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اسی دوران انجیکشن لگانا ہو تو وہ لگتا ہے، اسی دوران اگر لیزر کرنا ہو تو وہ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کو جب لایا گیا تو اس وقت کتنے گھنٹے گزر چکے تھے، اور اگر زیادہ وقت گزر گیا ہے تو یہ ایک فارمیلٹی تھی، صرف بتانے کے لیے کہ ہم تو عمران خان کا آنکھ کا مسئلہ ہوا، ہم تو پمز لائے تھے، اب خدا نخواستہ آنکھ کا مسئلہ بگڑ گیا ہے تو ہمارا کیا قصور، ہم نے تو پوری کوشش کی۔ تو کیا انہی 24 سے 48 گھنٹوں میں عمران خان کو لایا گیا ہے، یا وہ وقت گزار کر لایا گیا ہے، یا وہ وقت گزر گیا ہے، یا بر وقت لایا گیا، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ اور دوسرا، چیک اپ کے لیے جدید مشینری کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک پمز کی بات ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ جدید مشینری جو اس علاج کے لیے عمران خان کو چاہیے ہوتی ہے وہ پمز میں موجود ہے۔ تیسرا، ڈاکٹر کا ماہر ہونا ضروری ہے اس مرض کے حوالے سے۔ آنکھ کا جو نارمل ڈاکٹر ہے وہ یہ اس مرض کا مکمل طور پر علاج نہیں کر سکتا، یا وہ علاج کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اب مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ جو ڈاکٹر عمران خان کا علاج کر رہے ہیں وہ ماہر بھی ہیں اس مرض میں کہ نہیں ہیں۔
اب پہلی بات، پیمز میں بدقسمتی سے اب نہ تو جدید مشینری ہے اور نہ ماہر ڈاکٹر ہیں. یہ جو تاثر ہے، اگر ایسا ہے یہ غلط ہے تو حکومت کو اس حوالے سے سامنے آنا چاہیے، اپنا موقف دینا چاہیے. بلکہ ڈاکٹروں کے پینل کو اب تو چاہیے، بات عام ہو گئی ہے، وہ آ کر بتائیں کہ کیا صورتحال ہے، کیا ہوا. دوسری بات، یہ علاج بر وقت ہو رہا ہے یا وقت گزرنے کے بعد صرف فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں. تو حکومت کو مکمل صورتحال بتانا ہوگی، ڈاکٹروں اور حکومتی نمائندوں پر مشتمل ڈاکومنٹس کے ساتھ ساری صورتحال سے آگاہ کرنا ہوگا. عمران خان کی فیملی، عمران خان کے ذاتی معالج کو بتانا ہوگا کیا ہوا، کیا علاج ہوا، اب بیماری کس مرحلے پر ہے. یا یہ یاد رہے، ذہنوں میں رہے کہ یہ آنکھ جسم کا وہ اعضاء ہے. 3 ڈاکٹروں جن سے میری بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ آنکھ جسم کا وہ اعضاء ہے جو باقی جب اس میں کوئی مرض ہوتا ہے تو وہ باقی جسم کے حوالے سے اسے وارننگ سمجھی جاتی ہے. آنکھ بتا دیتی ہے کہ آگے چل کر ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے یا دماغ میں کوئی ٹیومر ہے یا فالج کا خدشہ ہے مستقبل میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کا جو دائیں آنکھ، پہلے تو بات یہ ہے کہ یہی مرض ہے عمران خان کو جو بتایا جا رہا ہے یا نہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. اگر فرض کر لیں یہی مرض مان لیتے ہیں کہ عمران خان کو دائیں آنکھ میں یہ جو بیماری بتائی ہے یہی ہے، تو یہ بیماری کس مرحلے پر ہے کچھ پتہ نہیں. پارشل ہے آنکھ کا معاملہ یا مکمل ہے کوئی پتہ نہیں. عمران خان کو جو انجیکشن لگا ہے یہ میڈیکل یا طبی زبان میں ودن ٹائم لگا ہے یا بر وقت لگا ہے یا بعد میں صرف فارمیلٹی پوری کی گئی ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. اور عمران خان کا لیزر ہوا ہے یا صرف انجیکشن لگا ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. اور اب عمران خان کی آنکھ کی صورتحال کیا ہے، کس مرحلے پر ہے، وہ کیسا فیل کر رہے ہیں، وہ باقی ان کی صحت کیسی ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. نہ صرف ہمیں کوئی پتہ، کچھ پتہ نہیں، ہمیں نہ بھی پتہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسے تو میڈیا سے شیئر کرنی چاہیے ساری چیزیں، لیکن ہمیں اگر نہیں بھی پتہ تو کم از کم عمران خان کی بہنوں کو، کم از کم عمران خان کے ذاتی معالج کو تو پتہ ہونا چاہیے. اور پھر بتا رہا ہوں، یہ سب تب حکومت نے، عطا تارڑ صاحب نے میڈیا پر آ کر بتایا بڑے آرام اور سکون سے، اطمینان سے، جب سوشل میڈیا پر اور اخباروں میں اور ٹی وی چینلز پر شور مچ گیا کہ عمران خان کو لایا گیا ہے نہیں لایا گیا ہے، عمران خان کا علاج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، عمران خان کو آنکھ کی بیماری ہے یا کچھ اور بیماری ہے. اور ادھر سے پاکستان تحریک انصاف والوں نے شور مچایا کہ اگر یہ صورتحال ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا پتہ کہ ان کو کیا کیا بیماریاں ہیں اور اس وقت ان کی کیا صورتحال ہے. پچھلے 3.5 مہینے سے وہ قید تنہائی میں ہیں، وہ کسی سے مل نہیں پا رہے یا ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ عمران خان کی، کم از کم عمران خان کی بہنوں اور عمران خان کے ذاتی معالج کو پہلے عمران خان کا جو علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر ان سے ملایا جائے اور ود ڈاکومنٹ سارا کچھ بتایا جائے. پھر عمران خان کی بہنوں اور ذاتی معالج کو عمران خان سے ملاقات کروائی جائے. یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے. پتہ نہیں حکومت کیا کر رہی ہے، پیمز ہسپتال کے ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کس مرحلے پر ہے، یہ بیماری کیا صورتحال ہے. عین ممکن ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہو، لیکن کیا پتہ کہ کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ بتانا ضروری ہے. صرف ڈاکٹر عطا تارڑ صاحب کے کہنے سے سارے معاملے حل نہیں ہو جاتے. تو ڈاکٹر عطا تارڑ صاحب کو یہ بھی ذہنوں میں رہنا چاہیے اور پیپلز پارٹی والوں کو بھی، آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں ان کو بھی، کہ عمران خان دور میں کم از کم میڈیکل کے شعبے میں، کم از کم علاج کے شعبے میں، کم از کم ہسپتال کے شعبے میں، کم از کم چیک اپ اور معائنوں کے شعبے میں عمران خان نے ان کے ساتھ وہ کچھ کیا ہے جو کم ہی ہوتا ہے پاکستان میں. کیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جب قید ہوئے تو پتہ ہمیں چلا. اور یہ سب کیسے پتہ چلا، بتاتا ہوں کیسے پتہ چلا. عمران خان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا، کس مرحلے پر مرض ہے اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اب ان کی کیا صورتحال ہے. ہمیں پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کی 3 ہارٹ سرجریاں ہو چکی ہیں، 7 سٹنٹ پڑ چکے ہیں، 12 بیماریاں انہیں ہیں، روزانہ وہ 17 دوائیاں کھاتے ہیں. یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ پتہ چلا کیونکہ اس وقت عمران خان دور میں لمحہ بے لمحہ صورتحال آگاہ کی جا رہی تھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے. جب وہ نیب کی حراست میں تھے تو 24 گھنٹے ایمبولینس اور ڈاکٹر وہاں موجود تھا.
اور جب اس کے بعد جیل میں گئے 24 گھنٹے ایمبولینس اور ڈاکٹر ان کے لیے موجود رہا، اور پھر انہیں 3 ہسپتالوں میں لے جایا گیا عمران خان کے دور میں. ان کی 5 میڈیکل رپورٹیں بنی نواز شریف صاحب کی، اور پھر لاہور، کراچی، اسلام آباد کے ڈاکٹر ایک چھت تلے جمع ہوئے، ڈاکٹروں کا پینل بنا اور پھر انہوں نے دوائیاں تجویز کی. اور ڈاکٹر عدنان جو عمران خان کے ذاتی جو نواز شریف صاحب کے ذاتی معالج ہیں، ہر مرحلے پر ساتھ رہے نواز شریف صاحب کے، ٹویٹس کرتے تھے کہ اب یہ صورتحال ہے، اب یہ صورتحال ہے. اور پھر نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز سمیت سب لوگوں کو لمحہ بے لمحہ آگاہ کیا جاتا رہا نواز شریف صاحب کی بیماریوں کے حوالے سے. اور پھر یاسمین راشد صاحبہ کو تو کوئی بھول ہی نہیں سکتا، جو وزیر صحت پنجاب تھی اور جو ہر دوسرے دن نواز شریف صاحب سے جا کر ملا کرتی تھی اور آ کر باہر قوم کو بتایا کرتی تھی کہ اس وقت نواز شریف صاحب کا یہ حال ہے اور اس وقت ان کی صورتحال یہ ہے اور ان کی صحت ایسی ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے وکیل خواجہ حارث نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں درخواست دی کہ میرا کلائنٹ، میرا موکل سینئر سٹیزن ہے، شدید بیمار ہے، اسے سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے. نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے، اس کے اعصاب کمزور ہیں، جیل کا ماحول ٹھیک نہیں، اس ماحول کی وجہ سے وہ شدید دباؤ میں ہیں، اسے 16 ہفتوں کے لیے گھر بھیجا جائے. اور پھر سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو عمران خان دور میں 8 ہفتوں کے لیے گھر بھجوایا. اور یہ علیحدہ بات ہے جب واپسی ہوئی نواز شریف صاحب کی اور خواجہ حارث نے تازہ ترین میڈیکل نواز شریف صاحب کی رپورٹ جو ہے میڈیکل رپورٹ وہ سپریم کورٹ میں پیش کی، تو غالباً جسٹس کھوسا بولے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب گھر جائیں گے، وہ جو مطلوبہ آپریشن چھوٹا سا ہے وہ بھی ہو جائے گا اور ان کی صحت بہتر ہو جائے گی. نہ آپریشن ہوا اور بلکہ ان کی صحت تو اور زیادہ بگڑ گئی ہے. اور پھر عمران خان کے دور میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی گارنٹی پر اور فل ڈے سماعتوں پر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ایئر ایمبولینس سے لندن گئے، اور 6.5 گھنٹے کی کابینہ میٹنگ کے بعد عمران خان نے وزیر اعظم بحیثیت وزیر اعظم ان کی حکومت نے فیصلہ کیا اور نواز شریف صاحب کا نام ECL سے نکالا، تبھی وہ گئے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اگلے دن میاں والی جلسے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تو نواز شریف صاحب کو 16,000 پلیٹلیٹس رہ گئے، میں تو سمجھتا تھا کہ وہ ان کو بیڈ پہ لے جایا جائے گا، ورنہ مگر وہ تو ایسے ہٹے کٹے کلین شیو انہوں نے کی اور صحت مند ہو کر وہ جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے. یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. تو وہ علیحدہ بات ہے. شیخ رشید صاحب نے کہا کہ کابینہ کے ممبر تھے عمران خان کے، انہوں نے کہا جان دیو سر انہوں یہ دوجا بھٹو نہ بن جاوے. اور شیری مزاری صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنا بھی مار ہے، جانے دیں. تو یہ سب کب ہوا؟ جب عمران خان وزیر اعظم تھے. 3 ہسپتالوں میں لے جایا گیا عمران خان کے دور میں، 3 شہروں کے ڈاکٹروں کا پینل بنا عمران خان کے دور میں، 8 ہفتوں کے گھر عمران خان کے دور میں، ECL سے نام نکالا عمران خان نے. اور ساری فیملی کو، ڈاکٹر عدنان کو لمحہ بے لمحہ آگاہ کس نے کیا؟ یاسمین راشد نے. اور ساری میڈیکل فیسلٹیز کس نے دی؟ یاسمین راشد نے، جو آج خود جیل میں ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا کچھ مل رہا ہے یا کیا کچھ نہیں مل رہا. تو اور پھر آصف علی زرداری صاحب، ویسے میں آپ کو ایک حیرانی کی بات بتاؤں، آپ پہلے بھی شاید سن چکے ہوں. آصف علی زرداری صاحب جو صدر ہیں اب دوسری مرتبہ، برطانوی اخبار کے مطابق زرداری صاحب کے اپنے وکلا نے لندن کی عدالت میں جواب جمع کرایا تھا کہ زرداری صاحب کے معالجین کے مطابق وہ ذہنی طور پر بیمار ہیں، انہیں بھولنے کی عادت، اس لیے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے. تو یہ ذہنی مرض ذہن میں رکھیے. پھر دل کے مریض، یہ خود انہوں نے سامنے لائے اپنی میڈیکل رپورٹیں. دل کے مریض ہیں، 3 سٹنٹ پڑ چکے ہیں انہیں. بلڈ پریشر کے مریض، شوگر کے مریض، سنسری پیریفرل کے مریض، آٹونومک نیوروپیتھی کے مریض، ریڑھ کی ہڈی کے بھی مریض، لمبر اور سروائکل سپونڈی اور لوسس کی تکالیف، جوڑوں کے درد کے مریض، اعصابی مریض. اور پھر 9 دسمبر 2019 میں آصف علی زرداری صاحب کو پیمز لے جایا گیا اور ان کی ایم آر آئی ہوئی پیمز ہسپتال میں، جس میں عمران خان کو لایا گیا. تو آصف علی زرداری پتہ چلا، پیمز کے ترجمان نے بتایا کہ آصف علی زرداری کا دماغ سکڑ کر چھوٹا ہو گیا ہے اور دماغ کی رگیں سکڑ گئی ہیں. اس کے باوجود الحمدللہ کیا صدارت وہ نبھا رہے ہیں اور ملک دورے کر رہے ہیں. اور ہماری خوش نصیبی کے چھوٹے دماغ اور دماغی رگیں سکڑنے کے باوجود ہم ان سے مستفید ہو رہے ہیں. تو خیر، عمران خان کے دور میں نہ صرف نواز شریف صاحب کو تمام طبی سہولتیں ملی، شاہد خاقان عباسی صاحب کو پرائیویٹ اسپتال میں ان کا ہرنیہ کا آپریشن ہوا. باقی آصف علی زرداری صاحب جب نیب کی حراست میں عمران خان دور میں، تو ان کو
24 گھنٹے کے لیے بلڈ پریشر اور شوگر چیک کرنے کے لیے وہاں ان کا بندہ موجود تھا، یعنی جو میڈیکل کا آدمی، اور اسی طرح سارے جتنے تھے موجود اس وقت کے قیدی، سب کو میڈیکل سہولتیں ملی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے حکومت کو اور ان ڈاکٹروں کو عمران خان کی کم از کم عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، اور دوسری بات کہ عمران خان کے ڈاکٹر جو ذاتی معالج ہیں ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ اس عمران خان کو کیا مرض ہے، کیا علاج ہوا ہے اور اس وقت وہ کس مرحلے پر ہیں۔ یہ ذہنوں میں رہے کہ اگر آپ کوئی 2 نمبری ہوئی ہے تو یہ چھپی نہیں رہے گی، جس طرح یہ یعنی 1 ہفتہ حکومت نے چھپایا عمران خان کے یہ میڈیکل چیک اپ۔ 1 ہفتے کے بعد جب شور پڑا، خبر لیک ہوئی، میڈیا پر آیا، سوشل میڈیا پر آیا، تو عطا تارڑ صاحب بھی سامنے آ گئے۔ تو یہ چھپانا غیر انسانی، غیر اخلاقی، عمران خان کے ذاتی معالج اور ان کی فیملی کو نہ بتانا، لوپ میں نہ لینا، غیر اخلاقی، غیر انسانی۔ اور ذہنوں میں رہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ سود سمیت آپ بھگتیں گے۔ اچھا کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، برا کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا سود سمیت۔ اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ آپ کے بڑے، آپ کے سارے عمران خان کے دور میں ہر طرح کی میڈیکل سہولتوں سے مستفید ہوتے رہے اور ہر فیملی ممبر کو آگاہ کیا جاتا رہا کہ اس وقت یہ صورتحال ہے، تو آپ کا بھی یہی فرض بنتا ہے۔ پاکستان زندہ۔